बीसवां आम सवाल, आखिरी आम सवाल जो गैर मुसलमान पूछते हैं इस्लाम के मुतालिक, वो है कि अक्सर मज़ाहिब अपने मानने वालों को अच्छी बात सिखाते हैं। अक्सर मज़ाहिब सिखाते अच्छी बात, तो हमें इस्लाम कबूल करने की जरूरत क्या है? सब मजहब सिखाते अच्छी बात, तो इस्लाम कबूल करने की जरूरत क्या है? इसका जवाब यह है, मैं मानता हूं कि अक्सर मजहब जो बुनियादी बात है वो इंसानों को अच्छी सिखाती है, लेकिन इस्लाम अच्छी बात सिखाने के अलावा एक तरतीब बताता है जिससे आप वो अच्छी बात को अमल में ला सके। मिसाल के तौर पे सारे मज़ाहिब सिखाते कि चोरी करना गलत है। हिंदू धर्म बोलता है चोरी करना गलत है, ईसाई धर्म कहता है चोरी करना गलत है, इस्लाम कहता है चोरी करना गलत है। तो इस्लाम और दिगर मज़ाहिब में फर्क क्या है? फर्क यह है कि इस्लाम ये बताने के अलावा कि चोरी करना गलत है, आपको बताता है ऐसा तरीका जिससे माशरे में चोरी ही ना हो। इस्लाम का एक अरकान ज़कात, जिसमें कहा गया है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोने से ज्यादा बचत है, उसे हर कमरी साल उसे 2.5% गरीबों में बांटना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे, गुर्बत दुनिया से मिट जाएंगी, एक भी इंसान भूख के जरिए नहीं मरेगा। उसके बाद कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, अगर कोई चोरी करता है चाहे मर्द हो या औरत, उसका हाथ काटो। गैर मुसलमान कहेंगे हाथ काटना आज की तारीख में 21st सेंचुरी में इस्लाम कितना जालिम मजहब है, कितना बेदर्द मजहब है। और वो समझते हैं कि अगर आप सऊदी अरेबिया जाएंगे, जहां कानून हाफिज किया गया, ये कानून जो फॉलो किया जाता है, चोर के हाथ काटे जाते, वो समझते हैं कि हर दूसरे इंसान को आप मिलेंगे उसके हाथ कटे हुए होंगे। मैं सऊदी अरेबिया अल्हम्दुलिल्लाह 50 बार से ज्यादा जा चुका हूं, एक बार भी मैंने कभी भी कोई भी इंसान के हाथ कटे हुए नहीं देखे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि किसी के हाथ नहीं कटे होंगे, कटे होंगे, लेकिन इतना आम नहीं है जितना गैर मुसलमान समझते कि हर दूसरे आदमी के हाथ कटे हुए। और हम समझते हैं कि यूएसए तालीम याफ्ता शहर मुल्क, एक एडवांस्ड, हम समझते मोस्ट एडवांस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क यूएसए। आप जानते हैं यूएसए एक ऐसा मुल्क है, अगर टॉप 10 लेंगे आप, सबसे ज्यादा जिसमें चोरी होती है टॉप 10 में से एक मुल्क है यूएसए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप यूएसए में इस्लाम की शरीयत नाफिज करते हैं कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम से ज्यादा सोना हो, वो 2.5% अपनी बचत का गरीबों में बांटे, उसके बाद कोई भी इंसान चोरी करता है उसके हाथ काट देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि चोरी की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आम सवाल, जवाब आसान। आप शरीयत को नाफिज करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं इस्लाम, इसीलिए सऊदी अरेबिया में सबसे कम चोरी कोई दुनिया में है वो है सऊदी अरेबिया में। अगर कोई मुल्क में सबसे कम चोरी है वो है सऊदी अरेबिया में। मैं ये नहीं कहता हूं कि सऊदी अरेबिया की पुलिस वो ताकतवर है या इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो कानून है वो अल्लाह का कानून है। अगर सऊदी अरेबिया इस कानून में कुछ कमी पेश करेंगी, हाथ काटना बंद करेंगी, तो सऊदी अरेबिया में भी चोरी शुरू हो जाएंगी। और एक मिसाल आपको देता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं
کہ اسلام میں اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے. اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو. ہر مذہب کہتا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنا، عورت کو چھیڑنا، زنا بالجبر غلط ہے، حرام ہے. ہندوازم کہتا ہے، کرسچینٹی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھیڑنا، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان تھا، ایک مسلم لڑکا، جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے، غلط ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 منٹ بنا پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو، گھورو اور کہو کہ نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عیش کرو. اس کے بعد فوراً لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا گیا اے مومنات سے، مومن عورتوں سے، آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو اور اپنا پلو، سر کا پلو چھاتی پہ ڈھکو اور اس زینت کی نمائش مت کرو جو عام طور پہ دکھی جاتی ہے. صرف جو آپ حجاب کو ذرا ریلیکس کر سکتے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے بڑی فرشت ہے جو قریب رشتے دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے تو آپ کے محرم ہیں. ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے. عام طور پہ حجاب کے اصول 6 ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا اصول ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے. آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم، اور عورت کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. دوسری شرط، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آ سکے. تیسری شرط، کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، جس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھی، کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو. پانچویں شرط، کپڑے دوسرے جنس کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹی شرط، کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 شرطیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے رسول کہہ دو اپنی اہلیہ سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے وہ جلباب پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے. قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے. جلباب مطلب ایک اوور کوٹ، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے. میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دو بہنیں تو یکساں ہے، ٹوئنز ہے، جڑواں بہنیں یکساں دکھتے ہیں، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں ہے، اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے، مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر، اور ایک بہن پہنتی ہے اسلامک حجاب،
سارا شریر ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہے ہیں. اور دوسری بہن پہنتی ہے ویسٹرن کلوتھ, منیز, شارٹ اسکرٹ اور شارٹ منی, اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر, اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا, کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن کلوز پہن رہی ہے؟ ویسٹرن کلوز, مغربی لباس. آسان سوال, آسان جواب. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھانکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھیڑے. اس کے بعد اسلامک شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجب کرتا ہے, اسلام میں اس کی سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے, بے درد مذہب ہے. لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے, اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجب کرتا ہے, اور اگر اس بلاತ್ಕಾರ کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزائے موت. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا کے ماروں گا. تو یہ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے, بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آپ کہتے سزائے موت. دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے, بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے, آپ کہتے سزائے موت, ایک دم خطرناک سزا ہے. کیوں ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, سب سے ترقی یافتہ ملک ہے. آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس آف 1990, ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس سن 1990 میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کہ ہر روز 1756 ریپ ہو چکے ہیں. اگر 1996 کی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے, نیچرل کرائم انویسٹیگیشن بیورو کے حساب سے, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, وہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوئے آن ایوریج ان یو ایس اے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. ہو سکتا ہے یو ایس اے کے لوگ ذرا مرد بن گئے. اور ابھی 2008 کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے, انویسٹیگیشن کرائم وکٹمائزیشن بیورو رپورٹڈ 1,25,910. سب رپورٹ نہیں ہوتے. 1990 میں رپورٹ 16%. اگر ملٹیپلائی کریں گے وہ بھی تعداد ہو جاتی ہے ہر روز 2000 سے زیادہ ریپ. امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ, ایک ریپ ہو رہا ہے یو ایس اے میں. میں یہاں تقریر 2 گھنٹے سے کر رہا ہوں. اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں یو ایس اے میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامک شریعت یو ایس اے میں نافذ کریں, ہر مرد کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے, ہر خواتین حجاب میں ہو, سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ یا ہاتھ دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, میں کہ سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو ایس اے میں ریپ کی تعداد, بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامک شریعت نافذ کرو, فوراً ریزلٹس. اسی لیے سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے, اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم ریپ ہے, بلاತ್ಕಾರ ہے, وہ سعودی عربیہ.